स्टेटमेंट नंबर 9, जो आलम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गैर मुस्लिम के गुस्ताखाना अल्फाज नकल करे तो उसके लिए शरई हुक्म क्या है। अब मेरे भाइयों, ये है ख़ास इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा से रिलेटेड कि जो उन्होंने ईसाइयों के रेफरेंस से गुस्ताखाना अल्फाज नकल किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं जो गुस्ताखाना अल्फाज थे। ठीक है, तो उसके बाद उनके ऊपर 295C का पर्चा काट गया और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब जाइम रखे हुए बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। इसमें 3 पॉइंट हैं अहम समझने वाले, जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने स्टेटमेंट दी ना कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुस्ताखाना अल्फाज कहते हैं और उनका ये अकीदा है। ये 3 पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, क्या किसी गैर मुस्लिम के गुस्ताखाना अल्फाज नकल करने से भी वो बंदा गुस्ताख ही शुमार किया जाएगा, जो बंदा ये लफ्ज़ नकल करेगा। जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने ये लफ्ज़ नकल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ईसाइयों के रेफरेंस से, और वो 295C के तहत जेल की सलाखों में पीछे हैं। क्या और भी कोई बंदा जब किसी रेफरेंस से गुस्ताखाना लफ्ज़ नकल करेगा तो वो भी क्या गुस्ताखी शुमार किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, सारे फ़िरके के जो मौलवी हैं वो भी ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंजीनियर ये कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में, ये लफ्ज़ वो ज़ुबान से लफ्ज़ बोल कर कह रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने क्या कहा कि ईसाई ये लफ्ज़ कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, और बाकी मौलवी क्या कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब ये लफ्ज़ कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में। तो लफ्ज़ जब मुंह से बोला जाएगा तो गुस्ताखी तो बन जाएगी। फिर अगर इंजीनियर गुस्ताख हो सकता है गैर मुस्लिम के अल्फाज नकल करके, तो मेरे भाइयों ये जो मौलवी हैं ये इंजीनियर के रेफरेंस से वो ही लफ्ज़ नकल करके गुस्ताख नहीं हो सकते। इनके ऊपर क्या फतवा नहीं लग सकता गुस्ताखी का? नहीं, मैं नहीं फतवा लगा रहा, मैं इंसाफ बता रहा हूँ कि जब इंजीनियर गुस्ताख है उसके ऊपर 295C का पर्चा कट चुका है इसके तहत कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गैर मुस्लिमों के गुस्ताखाना अल्फाज नकल किए। नकल करने से नकल कुफर नबाशिद होता है ना, जो कि कुफर नकल करने से कुफर नहीं होता। इंजीनियर जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है वो गुस्ताखाना अल्फाज नकल करके जो ईसाइयों के रेफरेंस उसने नकल किए। तो बाकी जो उलमा है या अवाम है वो इंजीनियर के रेफरेंस से वही गुस्ताखाना लफ्ज़ नकल करके उनके ऊपर क्यों नहीं 295C काट सकती है। मेरे भाइयों, इंसाफ करो। असल मसला तो उस लफ्ज़ का है ना, चाहे ईसाइयों के रेफरेंस से निकल किए जाएं या मुसलमानों के रेफरेंस से निकल किए जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब वो लफ्ज़ नकल किया जाएगा तो गुस्ताखी होगी। जिन लोगों ने ये क्राइटेरिया बनाया है कि किसी का गुस्ताखाना लफ्ज़ नकल करने से भी गुस्ताखी शुमार की जाएगी, तो ये मैं वीडियो में लगा देता हूँ सारे मौलवियों के और उनके वाम के जो लफ्ज़ इंजीनियर जिस लफ्ज़ की बुनियाद के ऊपर 295C के तहत अंदर है, इन लोगों ने भी वही लफ्ज़ नकल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के लिए, इनको भी 295C के तहत अंदर लेकर जाओ। मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं। मिर्ज़े ने हुजूर की जात के लिए लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल कि क्रिश्चियन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। बाद अब देखिए ना, उसने कहा है कि ईसाई कहते हैं दज्जाल नबी इस्लाम को। नबी अलैहिस्सलाम के लिए दजल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पूरी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। मेरा चारा ने मैं गुस्ताखी की है जिहड़ी मिर्जे ने मुगलजात बगैरती उन्हें बक बक की है। मिर्जे ने जो मेरे नबी नू ओ दज्जाल वगैरह जो भी कहंदा, जो मेरे नबी नू ओ दज्जाल वगैरह जो भी कहंदा है, अगर जो मेरे नबी नू ओ दज्जाल वगैरह जो भी कहंदा है, अगर क्या तहकीक के नाम पर हवाला देना गुस्ताखी है? अगर ऐसा है तो जिन्होंने इन्हीं इबारतों को अपनी तकारीर और बयानात में नकल किया, इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। या फिर ये कहोगे नकल कुफर नबाशिद, किसी का कुफर नकल करने से बंदा काफिर नहीं होता, कुफर नहीं होता, गुस्ताखी नहीं होती किसी की गुस्ताखी नकल करने से। ठीक है, फिर ये क्राइटेरिया जब होगा फिर ना इंजीनियर गुस्ताख होगा ना कोई और मौलवी गुस्ताख होगा। ठीक है, लेकिन जब आपका क्राइटेरिया ये होगा कि किसी भी
غیر مسلم کا یا کسی اور ریفرنس سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو گستاخانہ ہوں گے، اگرچہ آپ کسی کے ریفرنس سے ہی نقل کر رہے ہوں گے تو وہ گستاخی شمار کیے جائیں گے. تو پھر جو لوگ انجینئر کے ریفرنس سے یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ بھی گستاخ ہوئے پھر. ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی 295C کٹنی چاہیے، ان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے. کیا ان لوگوں کے اوپر 295C کا رول اپلائی نہیں ہوتا؟ کہ ان لوگوں نے وہی لفظ جو انجینئر نے غیر مسلم کے ریفرنس سے نقل کیا تھا انہوں نے انجینئر کے ریفرنس سے نقل کیا ہے، تو کیا ان کے اوپر 295C کا اطلاق نہیں ہوتا؟ یہ لوگ یہ تو سلاخوں کے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پھر انصاف کا دامن پکڑو ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے انجینئر کو پھانسی لگا دو. اگر یہ آپ کا رول ہے تو پھر اپنے بھی لگاؤ، جن کو جو تمہارے مول میں یہ لفظ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، ان کو بھی 295C کے تحت پھانسی لگاؤ. انصاف کرو. ٹھیک ہے، دوسرا جو نا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی طرف یہ انجینئر صاحب نے جو کہنا کہ غیر مسلم یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولتے ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جائن سے رکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسی ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسی ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ کیتا ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں غیر مسلم تو کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں نہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں. تو میرے بھائیوں میں بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولتے بھی ہیں. میں ویڈیو لگا دوں گا اور ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جو لفظ انجینئر نے نقل کیے تھے غیر مسلم کے حوالے سے ان کی کتابوں میں یہ لفظ نکلے ہوئے ہیں. میں JPG بھی فائلیں ایڈ کر دوں گا ان کی کتابوں سے. کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی. تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا. لیکن اس سے پہلے آپ ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے نا، ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے، اہم پوائنٹ. آپ یہ پوائنٹ جب سمجھ گئے گویا آپ سارا مقدمہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، ایک ہے دین اللہ اور اس کے رسول کا دین. یہ دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے. یہ 100% سچ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. ایک وہ دین ہے جو لوگ اس کتاب کو پڑھ کر، اللہ اور اس کے رسول کا دین کو پڑھ کر مفتی بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنی کتابیں نکلتے ہیں، لکھتے ہیں. وہ اس دین کے ریفرنس سے ہی اپنی کتابوں میں بھی وہ دین ہی بیان کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی ریفرنس سے اپنی کتاب لکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مولوی ہے، وہ خود سے لکھ رہا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین تو لکھ رہا ہوگا لیکن اس میں خود سے بھی کچھ لکھے گا. جب جو خود سے لکھے گا وہ بندہ نبی تو نہیں ہے، خود مولوی پیر نبی تو نہیں ہے، تو وہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا. یہ کتاب مکمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، یہ مکمل ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عالم دین یہی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تفسیر کے لیے یا سربلندی کے لیے یا کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں دین میں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین وہی ہوگا جتنا اس یہی کاپی پیسٹ اس نے کیا ہوگا. جو بعد میں وہ اپنے الفاظ اس میں لکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا، وہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک وہ دین ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، وہ 100% صحیح ہے. ایک وہ دین ہے جو مولوی پیر نے کتاب لکھی، اس میں دین مصطفیٰ کے ریفرنس نکل کیے اور اپنی تفسیر لکھی، وہ یعنی کہ ملاوٹ والا دین ہے. اللہ اور اس کے رسول کا دین اور پلس مولوی کا دین ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پوائنٹ بس یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں کیا آیا. سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 42 نمبر 4252 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. کیا مطلب؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے جو صحیح دین ہے، سچا دین ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ ذات نے لی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے اور محفوظ دین ہے،
اس میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب آ جائیں اسی دین کو فالو کرنے والے جو مفتی ہیں یا پیر ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دین ان کا تھا، وہ دین ان کی جو کتابیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا آ گیا، ہشت بشت میں چشتی رسول اللہ آ گیا، وہ بھی ایک عالم دین ہے جنہوں نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے نا۔ رسالہ الانداز میں تھانوی رسول اللہ آ گیا۔ اس طرح قاسم نوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخر الزمان ہیں، لیکن اگرچہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آ جائے، آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیو، ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے اللہ اور رسول کا دین، یہ محفوظ دین ہے۔ اس میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا، جو اللہ نے نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جبکہ جو اسی دین کو فالو کرتے ہوئے جن بزرگوں پیروں نے ایک اور اپنی کتابیں لکھی اس دین کی ایکسپلیشن کے لیے، یعنی اس کی تفسیر کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، وہ کیونکہ محفوظ دین نہیں ہے، مولویوں کا دین ہے، وہ محفوظ دین نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا آ گیا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اپوزٹ بات آ گئی۔ اللہ سے رسول کے دین میں، محفوظ دین میں یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے پاس کوئی قیامت تک پیغمبر رسول نہیں آئے گا۔ لیکن جو مولویوں نے لکھا دین غیر محفوظ دین تھا، وہ کیونکہ مولوی بشر ہیں، کوئی پیغمبر تو نہیں، ان کی طرف کوئی وحی تو نہیں آتی، انہوں نے جو لکھا اس میں انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایک قسم کا ڈاکہ ڈال گیا، جو انہوں نے ڈالا یا کسی نے ڈال دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حوالے سے انہوں نے اپنے نام کلمے پڑھانے شروع کر دیے اور لکھ دیا کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ غلام قادیانی دجال نے یہ دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی مانتا ہوں، میں تو امتی نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا کہ جو ایک اصل دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، محفوظ دین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سچا دین ہے۔ اور دوسری طرف جو علماء نے دین لکھا، مولوی پیر حضرات لکھتے ہیں، وہ غیر محفوظ دین ہوتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غلط جو ہمارا مین عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اس میں اتنی بڑی غلطی چشتی رسول اللہ کو پڑھا رہا ہے بریلوی والے، اور دیوبندی والے تھانوی رسول اللہ پڑھا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جی بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تھا غیر محفوظ دین، مولویوں کا دین، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جبکہ اللہ اور رسول کا دین یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی قیامت تک اب نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عیسائیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ایک اللہ اور اس کے رسول کا جو دین تھا وہ انجیل تھی، جو محفوظ دین تھا۔ باقی پھر بعد میں ان کے مولویوں نے یہ دین، باقی ان کے مولویوں نے اسی دین کی ایکسپریشن میں لکھا، تو وہ انہوں نے اپنے ذاتی الفاظ لکھے، وہ غیر محفوظ دین تھا۔ تو آج کے دور میں تو جو انجیل ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے، وہ بھی مکمل درست نہیں ہے، اس میں بھی ان کے علماء اور پیروں نے خود سے ایڈنگ کر دی ہے، وہ بھی غیر محفوظ ہے۔ آگے دور میں محفوظ کتاب صرف یہ قرآن پاک ہے، نہ تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں جو آسمانی کتابیں ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں، ان میں تبدیلی کی جا چکی ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کا دین تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کو دیا کتاب، جو اللہ اور رسول کا دین تھا، اس میں انجیل میں اب وہ بھی تبدیلی ہو چکا ہے میرے بھائیو۔ یہ اپنا انجیل میں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دیکھو قیامت تک بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، ٹھیک ہے، جو تمہیں بہت سے معجزات دکھائیں گے اور بہت سے نشانیاں دکھائیں گے، تم ان کے معجزات دے کر ان کے پیچھے نہ چل پڑنا، ورنہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے۔ سارے عیسائی ہیں جو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، وہ جو نا وہ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ میری اپنا جب انجینئر محمد مرزا کا یہ مسئلہ بنا تو میں نے ایک عیسائی پادری تھا، بہت اہل علم تھا، اسے ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہ اس کتاب کو ہم آسمانی کتاب مانتے ہیں، ہم اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اور انجیل جو ہے نا وہی سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انجیل میں جو ٹیمپر شدہ ہے، پھر بھی وہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا دین ہے، تو ہم بھی اس آسمانی کتاب کا ادب و احترام کرتے ہیں، آسمانی کتاب ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں تحریف کر دیا ہے۔ اس تحریف شدہ
جو انجیل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ السلام ہے کہ قیامت تک بہت سے جھوٹے نبی ہوں گے، کھڑے ہوں گے جو لعنت بوز کریں گے، لیکن اے میرے چاہنے والوں، حواریوں، میرے اوپر ایمان لانے والوں، تم ان کے معجزات یا ان کے نشان دے کر گمراہ نہ ہو جانا. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر جو ان کے آگے عیسیٰ السلام کے جو آگے ماننے والے تھے، جو ان کے دین کے آگے بزرگان دین تھے، پیر تھے، جس طرح ہماری امت محمدیہ کے پیر اور مولوی ہیں، اس طرح جو عیسیٰ السلام کی امت کے مولوی اور پیر تھے، انہوں نے پھر اپنی کتابیں لکھی ایکسپلینشن میں. اور اسی چیز کو یہ جو عیسیٰ السلام کی جو تھی نا آیت کہ عیسیٰ السلام نے جو لکھا کہ بتایا کہ قیامت تک بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، ان پر وہ تمہیں معجزات دکھائیں گے اور ان کے اوپر ایمان نہ لے کر آنا ورنہ تم بھٹک جاؤ گے. اسی چیز کو پھر انہوں نے ایکسپلینشن کیا. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں ان کے مولویوں پیروں نے، جو ان کا غیر محفوظ دین ہے، جو ان کا اپنا ذاتی انہوں نے لکھا ہے، وہ کیا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ الفاظ لکھتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی ویڈیو میں کہے تھے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں. وہ الفاظ انہوں نے مولویوں پیروں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے اور ویڈیو میں انہوں نے وہ الفاظ بولے بھی. میں ویڈیو بھی چلا دوں گا اور ساتھ میں وہ ریفرنس بھی لگا دوں گا. دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's son, and if you deny the spiritual paternity, the spiritual father of God, then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Well, according to 1 John 2:22-23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. So David, according to 1 John 2:22-23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So محمد کا اتنا بڑا دعویدار اور اپنے آپ کو بہت آخری نبی کہتا ہے. مسلمان اس کو سرور کائنات کہتے ہیں، سرور دو عالم کہتے ہیں. یہ کہاں گیا سرور دو عالم؟ یہ کائنات کا سردار کہاں چلا گیا؟ بیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں. اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اب اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ جھوٹے تھے اور انہیں گناہ کی اولاد قرار دیا، تو کیا اگر یہ موضوع ڈسکس کیا جائے تو اس کے بعد کیا یہودیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن جان کسی کی خطرے میں نہ ڈالیں. آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے. اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے. یہ سیاسی بیان ہے. لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی. تو اب یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے. آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو. اسی طریقے سے
سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے؟ کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یعنی ایسی اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے، ہماری خود بات ہوئی ہے۔ اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں، جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں، جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں۔ ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت۔ بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے۔ بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں، لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے، لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا۔ تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ اس وقت پاکستان میں یہودی نہیں ہے، کیا کل اگر یہ بات کھلے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کیا یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا؟ ان کیا نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ؟ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو۔ حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے۔ یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اسے مان نہیں سکتے۔ اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے۔ قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے، اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5، اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے What did the saints say about Islam، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ۔ اپریل 30، 2015 کو لکھا گیا۔ تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس، اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ جان ڈیمسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے۔ اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں، کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ ہاں پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود۔ اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹینوس جرمایا کے جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا۔ اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے، تو یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں، یہ الگ بات ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے۔ تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں۔ اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان
اور واقعی یہ انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو وہ لائیں پبلک میں، ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے محمد کا جو اتنا بڑا دعوے دار اور اپنے آپ کو بہت آخری نبی کہتا ہے، مسلمان اس کو سرور کائنات کہتے ہیں، سرور دو عالم کہتے ہیں. یہ کہاں گیا سرور دو عالم؟ یہ کائنات کا سردار کہاں چلا گیا؟ تو اب میرے پاس جو آئے گا جو عیسائی لوگ کہتے ہیں، عیسائیوں کے بعد بیان بھی آئے ہیں وہ نیٹ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا عقیدہ نہیں رکھتے کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے بارے میں یہ الفاظ نقل کریں. تو وہ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے. اب دیکھیں کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب آگے انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. مصر کا جو البیروت ہے، باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں. البیروت جہاں پر چھپتی ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہے. تم سے نہ ہو پائے گا. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے بارڈر یہودی پوری دنیا میں سب سے بڑے سازشی ہیں، پتہ نہیں ان حدیثوں میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی نے تبدیلی کر دی؟ اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے، ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینی کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نہ ادھر رکھو اپنی کتابوں نو، لاؤ چوک چ رکھ کے اگ جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ گجب بے عزتی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیکن پیر میرے شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے. ہائے 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 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج، کمال بات کی ہے. کون ہے؟ پیر میرے شاہ صاحب. Hey y'all come look at this. کون ہے؟ پیر میرے شاہ صاحب. انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے، میں نے خود پڑھا، وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا، شکر کرو نیچے گل ہوئی، منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھرا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو، شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. کب پتہ چلا؟ انجینئر صاحب کے آنے کے بعد. شاہ صاحب جسے آپ جاہل کہہ رہے ہیں، اسی جاہل شخص جو آپ کے بقول اگر ہم اس کو جاہل مان بھی لیں، دیکھیں آپ اسی جاہل شخص کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی تصانیف، بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر سے وہ کفریہ جملہ ختم ہوا، اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے. نہیں ہم کیوں دیں کریڈٹ؟ میں نا مجدد کا میں اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سنوار لو. یہ جو بیٹھ کر آپ جن کا نام لے رہے ہیں، مرزا جہنمی، کیا بولا تو نے؟ مرزا جہنمی پر ہٹ دھوتے ہویا میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی سلطان عبدالحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تعریف ہوئی، اس کے اندر ہوئی، نہیں مان لیا تو وہ ہوئی تو نہیں، یہودیوں نے ایڈیشن کر دی، ہم نے مان لیا. وہ تو میں 10 تک کوئی نہیں بدلیاں. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بھی دفاع کر کے گئے، پیر میرلی شاہ صاحب بھی معرفت کی بات کہہ کے گئے، اور اشرف تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا. میں نے ساری کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیے، فتاوی رضویہ، تحقیق الحق اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اور سب سے بڑھ کر 2009-10 کے مناظرے ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے.
कमीने गुलामों में से एक हूँ। ऐत फ्रॉड दे के किताबों को नहीं बदलियां, और अगर आज जान छुड़ानी है तो साथ ये फतवा दो जिन्होंने किताबें प्रिंट की, जिन्होंने तर्जमे किए, जिन्होंने इसकी कमाइयां खाई, ये सब हराम के मुर्तकिब हुए, बल्कि कुफर के। कुछ लोग इसमें एक मनफी बात करते हैं कि ये बुजुर्गों की किताबों में दर्ज आ गया है। तो देखिए कि अकायद जो हैं वो कुरान और सुन्नत से साबित होते हैं। रहा दिगर किताबें, उनमें तहरीफात और इल्हाकात बेशुमार तौर पर मौजूद होता है, और ये ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ये झूठी बात मंसूब करना कि माअज़ल्लाह इस किस्म का कलिमा उनको पढ़ाया गया या उन्होंने पढ़ाया, ये झूठ है और एक इल्हाकी चीज है। मैं इस पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के चंद सबूत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। या मैं पैगंबर हूं या मैं रसूल हूं, तो उलमा लिखते हैं कि जनाब वो काफिर होगा कि जिसने अपनी तरफ ये जुमला कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं गोया के पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। इसी तरह एक जगह पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला इसी जिल्द में लिखते हैं कि कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कती को मुस्तलजिम नहीं, बल्कि बहुत से रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब है जिसका असलन कोई सबूत नहीं है। किसी किताब का साबित होना उसके हर फिक्रे को साबित नहीं करता। तो गोया कि ये अकाबिर औलिया की तरफ इस किस्म की बातें गलत मंसूब की गई है। ख्वाब देखा है और ख्वाब में वो अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ रहा है और हजरत रसूलुल्लाह के नाम पे अपने पीर का नाम अशरफ अली पढ़ रहा है ख्वाब में। तो बहुत परेशान है कि क्या कर रहा हूँ। इसी असना में इसकी आंख खुली और ख्वाब का असर जिस्म पे इतना था कि वही लफ्ज पढ़ रहा था। बाज़ों का ऐसा होता है, आप ख्वाब में डरे ना और आपकी आंख खुले तो बंदे पे घबराहट जिस्म पे महसूस हो रही होती है। या ख्वाब में कभी खुश हो ना तो बाज़ों का बंदे को खुशी महसूस हो रही होती। अल्लाह जिसको नसीब करे कभी रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो ना तो उठने के बाद भी वो चाशनी मौजूद होती है, तो असर रहता है। तो बंदा कहता है जब मेरी आंख खुली ना वही गलत कलमा पढ़ने वाली कैफियत मेरे ऊपर चल रही है और मैं मुंह से कह रहा हूं, मैं जबान पकड़ता हूं, क्या हो गया तुझे बाबा, क्या गलत पढ़ रहा है, जबान पकड़ता हूं, रुकता शुकता कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर असर हो रहा है। आखिर एक वक्त में जाकर रुका, मुझे इस ख्वाब की ताबीर दे दे। अब उकाड़ा के मुसलमानों मुझे जवाब दो, ये बंदा हजरत थानवी को नबी मानता है, हजरत थानवी के कलमे को कलमा मानता है, वो तो खुद कह रहा है मैं गलती कर रहा हूं, मैं ठीक पढ़ना चाहता हूं नहीं पढ़ सकता। इसका माना है वो ठीक कलमा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझता है। ये बेचारा मजबूरी में बैठा है, तो अब इसे ये बात कहने की जरूरत तो नहीं है कि तो गलत कलमा पढ़ रहा है, ये तो वो पहले मान चुका है, इसे तो सिर्फ ताबीर ही देनी है ना। तो हजरत थानवी ने फरमाया कि ख्वाब के उलूम ख्वाब के होते हैं, ताबीर के उसूलों के मुताबिक बात यह है कि जिस शेख से तुम बैत में हो तुम्हारा शेख मुत्तबे सुन्नत है। हो गई बात। मौलाना अशरफ अली थानवी का ख्वाब था ना, उसने कहा मुझे ख्वाब आया उस मुरीद ने कि मुझे अशरफ अली रसूलुल्लाह ख्वाब में आया। तो जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो कहते हैं ख़त्म नबूवत के मुनकिर, जो दिमाग से अच्छा सोचते हैं उन्होंने कहा देखो उन्होंने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ताबीर की, ऐसी ताबीर की जो शरीयत के मुताबिक, ये नहीं कहा कि वाकई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बल्कि कहा कि भाई ये इसकी ये ताबीर हो सकती है कि शायद मैं मुत्तबिए सुन्नत हूँ, मैं नबी को फॉलो करता हूँ। ये एक अच्छी ताबीर निकाल ली। हमारे जो बरेलवी हैं उनके सामने चिश्ती रसूला पेश किया जाए वो दिफा करते हैं, बाद लोग दिफा करते हैं कि ये नहीं वो खास हालत में थे, वो ऐसे था वो ऐसे था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी गुस्ताखी है, आपके खत्म नबूवत के ऊपर इतना बड़ा डाका है, लेकिन इसके बावजूद बरेलवी बाद इसका दिफा करते हैं, इसकी तबीर करते हैं और बाद कहते हैं ये सरासन गलत है। थानवी रसूला की बारी आई और जो देवबंदी मौलवी हैं वो बाद इसका दिफा करते हैं, क्या तबीर करते हैं और बाद कहते हैं ये गलत है। दो राय बन गई ना, हालांकि स्टेटमेंट है ही गलत, थानवी रसूला भी 100% गलत है, चिश्ती रसूला भी 100% गलत है, लेकिन इसके बावजूद दो राय बन गई, बाद इसकी तबीर करते हैं थानवी रसूला चिश्ती रसूला की और बाद कहते हैं कि नहीं ये गलत है। इसी तरह मेरे भाइयों ईसाइयों में भी दो ग्रोह हैं। कल एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा क्या मसीही हजूर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दजाल कहते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर डर गया, क्योंकि ये बात सचमुच ही मेरे लिए किसी धचके से कम नहीं थी। तो मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुना। मोहम्मद का इतना बड़ा दावेदार और अपने आप को बहुत आखिरी नबी कहता है, मुसलमान उसको सरवरे कायनात कहते हैं, सरवरे दो आलम कहते हैं। ये कहाँ गया सरवरे दो आलम, ये कायनात का सरदार कहाँ चला गया? Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's Son, and if you deny the spiritual paternity,
the spiritual father of God, then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Well, according to 1 John 2:22-23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. So David, according to 1 John 2:22-23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9, verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad. अब एक मकाले की जानिब आपकी तवज्जो दिलाएं कि जो 2015 में लिखा गया कि जब वो फ्रांसिस ने ये कहा कि इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है और कुरान की तालीमात में ये कत्ल आम नहीं है, तो कई मसीही हजरात ने इस मौजू पे कलम उठाया और कहा कि एक सियासी बयान है ये, और अपने लोगों के ईमान को बचाने के लिए उन्होंने बताया कि जो हमारे सेंट्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो रसूलुल्लाह के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। हमारे सेंट्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो रसूलुल्लाह के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। अब आपके सामने वेबसाइट है 1 Peter 5 और ये मकाला है कि जिसका उन्वान है व्हाट डिड द सेंट्स से अबाउट इस्लाम, और इसके लिखने वाले हैं एंड्रियो बीजार्ड। अप्रैल 30, 2015 को लिखा गया। तो यहाँ पर पोप फ्रांसिस का बयान है और उसके बाद अपने लोगों को गुमराही से बचाने के लिए, यानी पोप फ्रांसिस के इस बयान को कहा गया कि सियासी और गलत बयान है, इसको बचाने के लिए लिखने वाले ने अपने जो सेंट्स और बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिसमें 8th सेंचुरी का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 125 साल के बाद गजा में एक शख्स को मारा गया था कि जिसका नाम था सेंट पीटर मेविनूस, और उसने इसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो झूठा नबी कहा। और जाहिर सी बात है कि जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के कायल हैं, तो वो फिर किसी भी नबूवत के दावे करने वाले को सच्चा कह ही नहीं सकते। अब आपके सामने जो हवाला है कि जॉन डेमेसिन का है कि जो 749 में दुनिया से गए और तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 117 साल के बाद। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहा है कि फॉर रनर ऑफ एंटी क्राइस्ट, यानी एंटी क्राइस्ट का जो है ये मुकदमा है या पेश खेमा है, और उसके बाद कह रहा है फॉल्स प्रॉफिट नेम्ड मोहम्मद, यानी झूठा भी कह रहा है। अब क्या अगर इस चीज़ को बयान किया जाए तो क्या मसीहियों की जान को खतरे में डालने के बराबर कहा जाएगा? नहीं, क्यों कि वो हज़रत ईसा की ख़त्म नबूवत के कायल हैं, ये उनकी एक मजबूरी है। हाँ, पब्लिक में वो खुल के न कहें, वो एक अलग मौजू है, लेकिन इस पर वो अकीदा रख सकते हैं, ये उनको एक हक है मौजूद। अब जो आपके सामने हवाला है, ये इनके एक सेंट हैं हैबिटेनस जर्माया के जो 851 में दुनिया से गए, और ये इसमें कह रहे हैं प्रिकॉर्सर ऑफ द एंटी क्राइस्ट, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो पेश खेमा है और पेशरो है किसका? एंटी क्राइस्ट का, यानी दज्जाल का। अब इनके एक हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं कि जिनका नाम है जॉर्ज, 1852 में दुनिया से ये गए। ये कहते हैं जो भी हमारे अकीदों को नहीं मानता, वी कंसीडर टू बी डैम्ड, कि उस पर अल्लाह की फिटकार हो, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का अजाब हो। तो यहाँ से पता चला कि भाई ये उनका एक देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। बाद जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये गुस्ताखाना अल्फाज लिखे अपनी किताबों में और जुबान से बोले, बाद कहते हैं कि नहीं, ऐसे अल्फाज लिखने भी नहीं चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना बोलने चाहिए। और बाद कहते हैं कि नहीं, हमारा तो अकीदा है, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, आपके बाद जो भी आएगा तो हम तो ना वो उनके बारे में, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही अल्फाज निकले जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने कहे, और उन्होंने अपनी वीडियो में वो अल्फाज बोले जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने कहे कि ये अल्फाज ईसाइयों का अकीदा है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, ये जो इतराज़ करते थे कि ईसाई कहते हैं कि हम तो नहीं बोलते, हम तो नहीं कहते, तो ये मैं आपके सामने JPG रखे हैं, आपके सामने वीडियो रख दी हैं। जितना हमारे चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, बाद मौलवी तवील करते हैं, बाद गलत कहते हैं, उस तरह मेरे भाई उधर भी ईसाइयों के यहाँ भी ऐसा ही है। बाद जो ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो अल्फाज गुस्सा खाना बोलते हैं, किताबों में लिखते हैं, और बाद वो उसकी चीज़ का इनकार करते हैं। बहरहाल ये तो मैंने खुद डिस्कस किया है कि ईसाई पादरी से, वो कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खामोश हैं, हम उनको नबी नहीं मानते, ना हम इस कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, इंजील हमारी बुक है। ठीक है, तो बहरहाल मैंने उनसे जब पूछा मजीद कि ये जो मसला है कि इस वक्त मुल्क में बना है कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौबा नाउज़ बिल्लाह ये अल्फाज बोलते हैं, तो उन्होंने ना बात को ना
گول مٹول کاٹ دیا, نہیں جی دیکھیں نا مسلمان جذباتی ہیں, ایسے ہیں, ہم تو کمزور لوگ ہیں, انہوں نے ہمارے جڑاں والی میں اتنے گرجے جلا دی, ایسے تھا. وہ ظاہر ہے پھر میں بھی سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے یار, ہو سکتا ہے کہ یہی نا, وہ بندہ کہتا ہو سکتا ہے تمہیں مسلمانوں نے ہمارے پاس بھیجا ہو کہ یہ ان سے پوچھ کے اگر یہ الفاظ بولیں گے تو ان کو ہم قتل کریں گے, ایسے ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ نا, پر انہوں نے یہ الفاظ کلیئر کٹ کہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے, نہ اس قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں, ہم حضرت عیسیٰ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور انجیل کو ایک بک مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میرے بھائیو, انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جب یہ بات بنی کہ انہوں نے عیسائیوں کے ریفرنس سے یہ الفاظ نقل کیے گستاخانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں عیسائیوں کے ریفرنس سے, تو جلالی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے تو کہا کہ یہ گستاخانہ الفاظ ہیں, تو ہم یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ عیسائی کہتے ہیں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر 295C کٹنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور باقی اتنے علماء کرام اتنے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتوے دیے کہ دیکھو یہ کسی کے گستاخانہ الفاظ نقل کرنے سے انسان گستاخی کا مرتکب نہیں ہوتا, نقل کفر نہ باشد. دجال سے مراد کذاب بھی دیا ہے, سرکار کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے اس لفظ کی, تو یہ بھی 100% توہین رسالت ہے, اور کسی لحاظ سے یعنی اس کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. یہ لفظ اگر وہ یہ تعویل کرتا ہے تو پھر ہمارا تو یہ 295C جو قانون ہے ہمارے ملک کا, شریعت تو شریعت ہے, اس قانون میں ہے کہ اگر کوئی کرسچن بھی یہ لفظ بولے گا سرکار کے بارے میں تو اس کو سزائے موت دی جائے. جن کا حوالہ دے کر جسے مقیس علیہ بنا کے وہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں, تو میں نے بھی کہا ہے, تو اگر وہ بھی کہیں, ان کا تو قول آج تک سامنے آیا نہیں, لیکن پاکستان میں یہ بکواس اگر ان میں سے بھی کوئی کرے گا اس پر بھی توہین رسالت کی FIR کٹے گی. سب سے پہلے گستاخی کا کرائیٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ گستاخی کا فتویٰ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے, جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے, اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں سدھر جا, اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے, اپنے اوپر لگا داغ تو دھوئے, اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے. مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتوے آئے ہیں. جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتویٰ آیا ہے. اسلامی فقہ کونسل UK کی طرف سے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتویٰ آیا ہے. محمد حسن الیاس صاحب کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتویٰ آیا ہے. علامہ جاوید احمد غامدی صاحب, نامور سکالر, نامور مذہبی سکالر علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتویٰ آیا ہے. اور دارالفتح ساؤتھ افریقہ کا فتویٰ آیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں. علامہ سید حافظ حیدر نقوی کا فتویٰ آیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں. جامعہ مدرسہ عثمانیہ کا فتویٰ آیا انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں. اور مدرسہ عثمانیہ صوت القرآن کا فتویٰ آیا انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں. آپ یہ فتوے ساتھ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں. اور سارے فتووں کا لب لباب یہ ہے, خلاصہ یہ ہے, سمری یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر 295C لاگو نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ کسی بات کو کوٹ کرتا ہے, حوالہ دیتا ہے, تو اس پر توہین کا مقدمہ درج نہیں ہوتا. وہ جیسے ایک مشہور فقرہ ہے نا, نقل کفر نہ باشد, کفر کو نقل کرنا کفر نہیں کہلاتا. اور اگر ہوتا ہے تو پھر میں نے جو آپ بھی خود لے رہے ہو وہی الفاظ گستاخانہ, اور میں نے اتنے مولویوں کے ویڈیو کلپ میں آپ کو گستاخانہ الفاظ بتائے ہیں, ان کو بھی سارے 295C کے تحت اندر کرواؤ, ٹھیک ہے. تو پھر جب ان کی اپنی باری آتی ہے نا, ان علماء کی اپنے فرقے کی اپنی باری آتی ہیں, تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہماری فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے,
فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ایسی بات کرے جس میں 99% گستاخی نکلتی ہوں اور ایک یعنی کہ 99% گستاخی کفر نکلتا ہو اور ایک اس کا پہلو اس بات کا ایمان کا اور حالت ایمان کا نکلتا ہو، اور آپ نے 99% جو اس کی باتیں ہیں گستاخی ہیں اس کو چھوڑ کر جو ایک ایمان کا پہلو ہے اس کو قبول کرنا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. تو دیکھ لیں آپ اپنی جب ان مولوی کو باری آئے پھر تو کہتے ہیں جی ہاں جی یہ اپنا اس کی نیت ایسی نہیں تھی، ایسے تھا. اپنے فرقے کا ہو، اگر بریلویوں کا کوئی گستاخی کرے گا، باقی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کہیں گے کہ یہ تو گستاخ ہے، اس نے یہ الفاظ بولے ہیں. بریلوی کہیں گے نہیں جی اس کی نیت ایسی نہیں تھی، وہ زبان لٹرا گئی ایسے. باقی سارے فرقوں والے بھی اس طرح جب کوئی فرقے کا کوئی بندہ گستاخی کرے گا تو کہیں گے جی کہ جی اس کی زبان لٹرا گئی ہے، اس کی مقصد یہ نہیں تھا. باقی فرقے والے مخالفت کریں گے. خواستہ گستاخی کرتا ہے، بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے، آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں. انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں. آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے. ایک طرف علم سے اندھا گورا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے. یوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا. قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا. مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا. یوں نہ کہیں کہ اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی. مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی، پر اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنے حلقہ احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو کس طرف جائے گی وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں. میں ایک جملہ آپ کے سامنے اور خود یہ اپنی کتابوں سے نکال کر لائیں گے جی ایک بندہ جو ہے نا وہ اگر ایک ایسی بات کرے جس میں 99% کفر نکلتا ہو اور گستاخی نکلتی ہو، ایک اس کی بات جو نا ایمان والی نکلتی ہو، آپ 99 باتیں کینسل کر کے ایک جو ایمان والی صفت ہے وہ آپ نے اپنا لینی ہے. اور یہ بات درست ہے جو یہ اسٹیٹمنٹ نے فقہ حنفی کیا نا، اگر ایک بندے کی باتوں سے 99 باتیں کفر کی اور گستاخی نکلتی ہوں، ایک اس کی بات ایمان والی نکلتی ہے اور اس نے آپ نے ایمان والی بات قبول کرنی ہے، 99 باتیں چھوڑ دینی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری میں آپ کو میں اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں 4269 اس کا نمبر 4269 کہ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے، وہ جنگ کے لیے گئے. تو دوران جنگ جو ہے نا وہ کافروں کے ساتھ جنگ تھی، اسلام کی جنگ ہو رہی تھی. دوران جنگ ایک کافر جو تھا نا وہ اسامہ بن زید کی لپیٹ میں آ گیا. جب لپیٹ میں آ گیا تو اسامہ بن زید کو قتل کرنے لگے. اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، ورنہ پہلے تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا تھا. اب جب اس کی باری آ گئی اس کو پتہ چل گیا میں نہیں بچوں گا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ اسامہ بن زید ایک کافر تھا، وہ مسلمان کو قتل کر رہا تھا. تو وہ اس کافر اسامہ بن زید کے لپیٹ میں آ گیا. اسامہ بن زید نے اس کو قتل کرنے لگا. اسامہ بن زید اس نے کلمہ پڑھ دیا تو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. تو جب یہ بات جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا، کہا اسامہ کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ تو اسامہ بن زید خاموش. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اسامہ کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟
اسامہ بن زید پھر خاموش. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی ڈانٹ پلائی اس بات کے اوپر کہ تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا, ایک ایسے مسلمان کا قتل میرے ہاتھوں نہ ہوتا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب میرے بھائیوں دیکھو, وہ کافر تھا, مسلمان کو قتل کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت پر تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برباد کرنا چاہتا تھا. آپ کے دین کے لیے اس نے تلوار اٹھائی, مسلمان کو قتل کیا. لیکن جب وہ خود قتل ہونے لگا, اپنی جان بچانے کے لیے اس نے, یہی گمان کیا جا سکتا ہے نا کہ جب وہ لپیٹ میں آ گیا, اسامہ بن زید نے اس کو تلوار چلانے لگا, اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ دیا. اسامہ بن زید نے یہ گمان کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے, ورنہ یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا پہلے. اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈانٹ پلائی اسامہ بن زید کو, اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا تو یہ گناہ تو میرے سے نہ سردرد ہوا ہوتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا. تو یہ بات جو ہے نا ان فقہ حنفی والوں کی کہ ایک شخص کی جو بات ہے اس میں اگر 99 پہلو گستاخی کے کفر کے نکلتے ہوں, ایک پہلو ایمان کا نکلتا ہو, تو آپ نے ایک پہلو جو ایمان کا ہے وہی لینا ہے, باقی 99 چھوڑ دینے ہیں, اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے. یہ حدیث بھی ہے کہ اب وہ بندہ جو تھا نا وہ 99% تو وہ 100% لڑنے آیا مسلمانوں کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کر رہا ہے مسلمانوں کو, ٹھیک ہے نا. وہ اینڈ کے اوپر جو نا وہ بالکل 0 پوائنٹ کے اوپر اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس 0 پوائنٹ کے اوپر بھی اس کا کلمہ تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے تھا, اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال یہ میرے بھائیوں ان کے فتوے ہوتے ہیں, پھر اپنے لیے ہوتے ہیں. یہاں تو پھر ساروں کے لیے ہونا یار, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث, ٹھیک ہے, ان ساروں کے لیے ہونے چاہیے فتوے. لیکن جب ان کا اپنے فرقے کا گستاخی کرے گا تو کہیں گے دیکھیں جی, اگر ایک بندہ اس کی باتوں سے 99% باتیں جو ہے نا وہ کفر کی نکلتی ہوں, ایک ایمان کی نکلتی ہو, آپ نے ایمان والی لینی ہے, باقی سبھی چھوڑ دینی ہے. لیکن یہی اگر معاملہ کوئی مخالف فرقے کا کر لے یا انجینئر محمد مرزا کر لے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی اس کو تو لٹکانا چاہیے, اس کو سزائے موت دینی چاہیے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے چاہیے, ایسے ایسے ایسے. میرے بھائیو انصاف کے ساتھ پھر کام لو, ٹھیک ہے. تو یہ انجینئر محمد مرزا کے اوپر جو 295C بنا, جس بنیاد کے اوپر بنا کہ وہ صحیح کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ گستاخانہ الفاظ موجود نہیں ہیں, تو میں نے ان کی کتابوں کے ریفرنس بھی بتا دیے, ان کی علماء کے مناظرے بھی بتا دیے کہ وہ بولتے بھی ہیں, ان کتابوں میں موجود ہیں. اور بعض علماء جو کہتے تھے کہ جی گستاخی نقل کرنے سے بھی کفر گستاخی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ان کی بھی میں نے باتیں بتا دی, ان مولویوں کی کلپ بتا دیے, پھر وہ بھی سارے گستاخ ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں اگر کوئی ایسے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں مجھے معاف فرمائے.